बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी है और दिन है बुध का। मुस्लिम लीग नून में नया बहरान जो है वो सामने आ गया है। मरीम नवाज़ के जो कदम हैं वो नून लीग के लिए भारी साबित हुए हैं और मरीम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बनाने के साथ ही उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने के साथ ही पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बहुत कुछ इस वक्त नून लीग के अंदर चल रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने 2 रोज़ पहले एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है नादिया मिर्ज़ा साहिबा को, वो भी मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए बात नहीं हो सकी क्योंकि एक और सानिया हो गया था पेशावर वाला। और लेकिन जो सानिया पेशावर है जिसमें 100 से ज़्यादा नमाजी शहीद हो गए हैं वो आज कल तक चलेगा, क्योंकि अभी सारा रियासत का फोकस जो है वो इमरान खान पे आ गया है। पिछले 2 दिन में बहुत कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ है और तेज़ी से इमरान खान के ऊपर मुकदमात, FIR मज़ीद उनकी, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला है, तो उसके ऊपर बात होगी। उसी के साथियों की कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, उन्हीं के ख़िलाफ़ उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हीं पर छापे पड़ेंगे। दहशत गर्दी इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान का। एक आध दिन और बात होगी जहाँ पे 100 नमाजी शहीद हो जाएं, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी होना चाहिए, लेकिन वो हमारा बड़ा मसला नहीं है। हमारा बड़ा मसला इमरान खान है। आप देखेंगे आज से फिर ज़्यादा आपको ये पकड़ धक्कड़ फलाना ये चीज़ें आपको ज़्यादा टीवी पे नजर आएंगी। दहशत गर्दी के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। हाँ, जब इलेक्शन मुलतवी कराने होंगे हमने, फिर हम दोबारा दहशत गर्दी को प्रोपिगेट करेंगे और कुछ वाक़यात को बढ़ा चढ़ा के भी बयान करेंगे। और क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा रियासत के लिए खौफनाक और ख़तरनाक बात क्या हो सकती है कि जिस रियासत के शहरियों की अक्सरियत ये समझे कि रियासत अपने ज़ाती मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए नहीं, रियासत के अहम मुद्दों पर बैठे हुए लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए दहशत गर्दी करवा रहे हैं, लोगों की जानें गंवा रहे हैं, ये तासुर यहाँ पर बन जाए, ये कितना खौफनाक तासुर है किसी रियासत के लिए। लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जो जनरल तारिक ने कहा था ना अरशद शरीफ साहब के एक प्रोग्राम में कि हमारा मसला यह है कि हमारे यहाँ जितने ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं वो 3 चीज़ें हैं, या वो ओबलाइड हैं, या वो कंप्रोमाइज्ड हैं, या वो करप्ट हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के जो है वो हालात हैं। इससे बेहतर तजिया जनरल तारिक से कि इस जुमले से बेहतर तजिया जो है वो हो नहीं सकता। मैंने नादिया मिर्ज़ा साहिबा के प्रोग्राम के क्लिप्स आपको सुनाने हैं, लेकिन उससे पहले अभी मैं जंग अखबार पढ़ रहा था, साले जाफर साहब ने बड़ी अहम खबर दी है। वो मैंने भी शाहिद खान अब्बासी साहब के इंटरव्यू के क्लिप सुनाने थे। उन्होंने ये खबर दिया कि शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उन्होंने वो जो थिंक टैंक है मुस्तफा नवाज खोखर साहब के साथ री इमेजिनिंग पाकिस्तान, उसमें वो अपना किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कबल वो उनके लिए दूसरी मरतबा एक्सटेंशन के लिए काम नहीं कर रहे थे। और इस साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा था कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो बेहतर है हुकूमत छोड़ दी जाए। और उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि वो किसी जर्नैल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या कह रही है। मुस्लिम लीग नून के लोग जो मरीम नवाज़ के बहुत करीब हैं वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के बहुत करीब थे शाहिद खान अब्बासी। नून लीग वाले कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, शाहिद खान अब्बासी माइनस शरीफ चाहते थे। और शाहिद खान अब्बासी जो हैं इनके बारे में वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ इनकी गुफ्तगू होती थी, पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू उस वक्त आर्मी चीफ की तकरीर के वाले से चल रही थी, वो शाहिद खान अब्बासी जनरल बाजवा को बता रहे थे। लेकिन नून लीग ये भी कहती है कि जहाँ पे वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को नून लीग के अंदर होने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे थे, वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ये एक आम शख्सियत ने नवाज शरीफ को ये बात बताई कि जनाब आपकी पार्टी के अंदर जो बातें हो रही हैं वो शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो जनरल बाजवा को बता रहे हैं। क्योंकि नून लीग ये कहती है कि जिस शख्सियत ने नवाज शरीफ को ये बातें कन्वे की वो शख्सियत नहीं चाहती थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिले, और ना ही वो शख्सियत चाहती थी कि जनरल बाजवा जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं उसको लगाएं। नून लीग के अंदर लोग ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो ज़ाहिर है वो ख़ुद एक्सटेंशन चाहते थे, वो ख़ुद तोसी लेना चाहते थे, तो इसलिए वो आसिम मुनीर साहब के हक़ में नहीं थे। ये नून लीग का दावा है। अब उनके दावे में किस तक हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी भी इसमें शामिल थे, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी ये समझते थे कि अगर जनरल बाजवा की तोसी होती है और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर जो है वो अगर ये फैसला होता है इस्टेब्लिशमेंट का कि नून लीग को ही लाना है, इमरान खान को हर सूरत में हराना है, इमरान खान के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया है, तो फिर ये कि फिर शाहिद खान अब्बासी नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये नून लीग का दावा है, जिस वजह से नून लीग जो है वो शाहिद खान अब्बासी के बहुत खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि वो किसी के लिए नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं इनके बारे में नून लीग वाले कहते हैं कि वो ना सिर्फ बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वो के हामी थे, बल्कि वो चाहते थे कि अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर 76 लॉन्ग कोर्स से जिनको बाजवा साहब चाहते हैं उनको बना दिया जाए। तो उसके बाद
انہوں نے کہا ہے شاہد خان عباسی نے کہ نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن سے آئی ہیں ان کے اس وقت سے مریم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی سرجری کامیاب رہی، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی موقع پر پارٹی کے چیف آرگنائزر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے، لیکن اگر پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جدا کی تو وہ گھر جانا پسند کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعزم سیاسی کارکن نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ری امیجننگ پاکستان فورم میرا یا کسی شخص یا پارٹی کا نہیں ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس فورم میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی اگلا جو سیمینار ہے وہ 18 فروری کو کراچی میں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب آ جائیں جناب نادیہ مرزا صاحبہ کو، انہوں نے کیا کیا کہا۔ نادیہ مرزا صاحبہ کا پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا، میں آپ کو یہ کلپ سناتا ہوں اور پھر ذرا ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے اندر حالات ہو کیا گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو آنے سے پہلے ان کو چیف آرگنائزر بھی پارٹی کا بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا۔ کوئی مشاورت ہوئی اس پہ پارٹی کے اندر؟ نہیں، مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ تو اس فیصلے پر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے یا آپ کی کوئی ریزرویشن؟ یہ فیصلہ صدر صاحب نے کیا ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ جس کو بھی جو ذمہ داری دیں پارٹی کے اندر، یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے پارٹی کا۔ تو اس پر آپ سے مشاورت نہیں ہوئی یا پارٹی میں ہی مشاورت؟ مجھ سے کم از کم نہیں ہوئی، میں کم از کم مجھے آپ اس یہ آپ جناب اندازہ لگا لیں، یہ مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے جو بڑی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے۔ پارٹی کے اتنے اہم رہنما جن کو وزیر اعظم بنایا تھا شاہد خان عباسی، ان سے مشاورت کیے بغیر، باقی پارٹی سے مشاورت کیے بغیر جو ہے انہوں نے مریم نواز کو وزیر اعظم وہ اپنا چیف آرگنائزر بنا دیا، اور رانا سنولا تو کہتے ہیں کہ وہ اگلی وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں، اور خواجہ سعد رفیق جو کہ بڑے سخت بیانات دے چکے ہیں خاندانی اور موروثی اس سارے معاملات کے اوپر، بڑے دبنگ بیانات دے چکے ہیں، اور ہمیشہ ان بیانات میں ان کو سراہا گیا، ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوا، لیکن ان پہ آج کل بہت تنقید ہو رہی ہے جس طرح سے مریم نواز کے آنے پر وہ جھکے اور مریم نواز صاحبہ نے اس طرح ان کا کندھا تھپ تھپایا جیسے کوئی بڑا جو ہے بزرگ جو ہے وہ کسی بچے کا جو ہے وہ کندھا جو ہے تھپ تھپاتا ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے سعد رفیق صاحب پر کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے ان کے سیاسی قد کاٹ میں بہت کمی آئی ہے۔ اب آپ آ جائیں جی شاہد خان عباسی صاحب نے آگے کیا کہا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً اب وہ بغاوت کر چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ اور کل ایک خبر دی تھی علی شیر صاحب نے کہ نون لیگ میں بڑی تشویش تھی شاہد خان عباسی کے حوالے سے کہ یہ جو بیانات دے رہے تھے، اس پہ خیر بات کریں گے کہ ان پہ کیا تشویش تھی۔ یہ ذرا سنیے آگے انہوں نے کیا کہا۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھا نادیہ مرزا صاحبہ نے کہ آپ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس پہ انہوں نے کیا کہا۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب۔ یعنی واضح طور پہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو لیڈر ماننے سے انکار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ نواز شریف کی بیٹی جس کے حوالے پارٹی کر دی گئی ہے، جو نئی سیاسی جانشین ہیں نواز شریف کی سیاسی پارٹی کی، جن کے بارے میں پارٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ شاید کہ خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، رانا سنولا ہیں، جس نے مریم کے انڈر کام کرنا ہے، ان کے نیچے کام کرنا ہے، وہ رہے پارٹی میں، جس کو نہیں رہنا وہ چلا جائے ابھی سے۔ تو سعد رفیق صاحب نے اعتراض نہیں کیا، لیکن شاہد خان عباسی نے اعتراض کیا۔ اس پہ ان چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ موقف دبنگ اختیار کرتا ہے، وہ اس طرح کے بات کرتا ہے، غلامی اختیار نہیں کرتا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم نے ان کو مسلسل تنقید کی تھی جب چودھری نثار علی خان پارٹی چھوڑ کر گئے تھے کہ مریم کو غلامی اختیار نہیں کروں گا، اور شاہد خان عباسی صاحب نے اس وقت اعتراض نہیں کیا تھا۔ آج اگر شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں وہ مریم کی غلامی اختیار کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مشن باتوں کو پتہ نہیں ہے نا، ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چلیے میں بعد میں سناتا ہوں یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ جو ہیں میاں جاوید لطیف۔ لیکن یہ مریم نواز کے حوالے سے ایک اور ان کا کلپ ہے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ فیصلے کو بہتر دیکھتے ہیں پارٹی کے لیے؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مریم نواز کے چیف آرگنائزر بنانے پر اور سینئر نائب صدر بنانے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پہ سنیے۔ فیصلے کو بہتر دیکھتے ہیں پارٹی کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں بہتر ہو یا برا ہو، یہ فیصلہ پارٹی کا صدر کرتا ہے اور وہی ذمہ دار ہوتا ہے ان فیصلوں کا۔ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اسی کی ثوابدید پہ وزیر کام کرتے ہیں،
تو یہ فیصلے وہ کرتے ہیں کون وزیر بنے گا، یہاں بھی وہ فیصلے کرتے ہیں. فیصلے تو یقیناً پارٹی صدر نے کر لیے، جو کہ شاید پارٹی صدر نے بھی نہیں، لندن میں ہو گئے، واپس آ گئے، بتا دیا گیا، چلے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. مگر میں تو ایک، آپ خود سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کی میں پارٹی کے صدر کے فیصلے کا پابند ہوں. آپ کی رائے نہیں ہے اس پہ کچھ؟ نہیں، رائے کوئی نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے اس پر رائے دینے سے بھی گریز کیا کہ مریم کو جو سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے یہ پارٹی کے لیے ٹھیک ثابت ہوگا، غلط ثابت ہوگا، یہ اس پہ بھی انہوں نے رائے دینے سے انکار کیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سیدھا سیدھا وہ کہہ رہے ہیں بھائی، ورنہ ساروں نے اس وقت جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سارے یہی کہہ رہے ہیں. لیکن شیطان عباسی نے یہ بات نہیں کہی. اگر کی ہے تو اس کو چارج کریں. یہ فواد چودھری صاحب پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو اس کو چارج کریں. یہ سنیے ذرا. حالانکہ باقی سب جسٹیفائی کر رہے ہیں نون لیگ والے. شیطان عباسی نے اس سے بھی اختلاف کیا. اگر کی ہے تو اس کو چارج کریں، اس پہ کیس چلائیں. یہ کپڑے کیوں ڈالنے کا کیا مقصد ہے، یا تھڑیاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ سیاستدان کوئی بھاگنے والا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ تھڑی لگا کے اس کو بٹھا لیں گے، بھاگ جائے گا کل. سیاستدان ایک برادری ہے جو یہ کام کر سکتی نہیں ہے. اچھا جی، آگے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیں. جب آپ بیٹھنے کی سر بات کرتے ہیں، میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، یعنی فوج جی بالکل، فوج بھی بیٹھے گی، جوڈیشری بھی بیٹھے گی. جی وہ تو اے پولیٹیکل ہے، ان کا کیا کام بیٹھنے کا؟ کوئی یہ پولیٹیکل اس ملک میں نہیں ہے، معذرت سے. کوئی ابھی بھی یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتی ہے پولیٹیکل. جب آپ 75 سال سے ایک ملک کے معاملات میں اثر انداز ہیں تو وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا. نہ ہونا چاہیے. نہیں، ختم ہونا چاہیے، آئین کے دائرے کے اندر آنا چاہیے، یا آئین کے دائرے کو بڑھا دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اثر انداز ہو اور آپ کی ذمہ داری نہ ہو. اس طرح نظام نہیں چلتا. فوج اے پولیٹیکل نہیں ہے. سن لیا آپ نے جناب. شیطان عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج اے پولیٹیکل نہیں ہے. پتہ نہیں اب کیا رد عمل آتا ہے ISPR کا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. رہنما وہ تو حکومت کا. اچھا جی، وہ تو کیا مسلم باتوں کہتے رہتے، بہت سی باتیں کہتے رہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ان کی بات کی. کیا اور بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک منٹ میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے. اور کچھ چیزوں میں انہوں نے نولی کا بیانیہ سارے کا سارا اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ ذرا یہ سنیں. میں جاوید لطیف صاحب اور خرم دستگیر صاحب کا یہاں پر وکیل نہیں ہوں. یہ بات وہی کرتے ہیں، آپ سوال کرتے وہ جواب دے دیتے ہیں. آپ مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. ان کے جوابات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا. زبردستی والی بات پر زبردستی کوئی آج تک کسی نے زبردستی کسی کو اقتدار نہیں دیا. میں نے کہا تھا زبردستی نہ سیاست ہوتی ہے نہ اقتدار ہوتا ہے. انہوں نے جاوید لطیف اور خرم دستگیر کے اس بیان کی تردید کر دیا کہ نون لیگ کو زبردستی اقتدار دیا گیا تھا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتفاق نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ ان کی کیا مطلب، انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے لیکن ان کی باڈی لینگویج تھی، ان کی کیا حیثیت یا اوقات ہے کہ میں ان کی بات کا وہ کروں. تو یہ شیطان عباسی نے کہا ہے. اب آگے ذرا ان کے ایک اور چیز سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب مریم نواز صاحب واپس آئی ہیں تو وہ تھوڑا بہت اسی بیانیے کے ساتھ واپس آئی ہیں جس بیانیے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو جب نکالا تھا 2017 میں. جنرل باجوہ کا کردار، فوج کا کردار، جنرل فیض کا کردار، کچھ دیگر بھی. تو وہ ذرا 5 تصویریں جو PMLN کے سینئر لوگ اس کو ٹویٹ بھی اور ان کو بہت الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں، جن میں جنرل فیض بھی ہیں، ریٹائر جنرل باجوہ بھی ہیں، جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں اور عمران خان صاحب. اب یہ 5 لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جی یہ 5 لوگوں نے، جس کا جاوید لطیف صاحب UK سے آئے، شاید فخر عباسی صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے. ان 5 کے آپ بھی ان 5 کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا ایک آدھ کو ریلیف دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو وہی سمجھتے ہوں گے. ذمہ دار تو بہت سارے ہیں. ذمہ داری کی اب جائیں گے تو شاید 1947 تک جانا پڑے گا. ذمہ دار کون ہے؟ ملک کے حالات کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. جو 2018 میں ہوا اس کو سب جانتے ہیں کیا ہوا. میاں نواز صاحب نے گزشتہ جلسے میں نام لے کر کہہ دیا تھا کہ جناب آپ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کسی کی بےزتی نہیں کی، کسی کو دھمکی نہیں دی. انہوں نے کہا جی 2018 میں جو کچھ ہوا آپ حضرات ذمہ دار ہیں. انہوں نے بات کر دی. اب اس پر مزید کیا بات کرنی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. حکومت جو ہے اس کا نیریٹو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے. ہماری حکومت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حکومت کا نیریٹو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، الزامات نہیں ہوتے. یہ شیطان عباسی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی کارکردگی بتاؤ کیا کیا ہے. یہ کیا کہ آپ الزام لگاتے ہیں جنرل باجوہ نے یہ کیا، جنرل فیض نے یہ کیا، آصف سعید کھوسہ نے یہ کیا، ثاقب نثار نے یہ کیا، عمران خان نے. اپنی کارکردگی بتاؤ. یہ شیطان عباسی کہہ رہے ہیں ہمیں کام کر کے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو ملک کے حالات بہتر کر سکتے ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں وہ کر کے الیکشن میں عوام کے پاس جانا پڑے گا. میری یہ رائے ہے.
اور جو کچھ ان 8 مہینوں میں کیا وہ اس کی پوری کے پوری 9 مہینوں میں اس کی پوری ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. جی اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی, جو کچھ آپ نے کیا ہے وہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو فیصلے کیوں کرنے پڑے یہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اس سے نہیں بھاگ سکتے, اس سے نہیں بھاگ سکتے آپ کے جو آپ نے تباہی کی ہے. اب آ جائیں یہ جو الیکشن ڈیلے کے اوپر واضح طور پہ شاہد خان نواسی صاحب نے کہہ دیا کہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا 90 دن سے آگے اگر الیکشن لے جاتے ہیں. اس وقت الیکشنز ڈیو ہیں, ابھی تک شیڈیول نہیں آیا, کیا ارادہ ہے حکومت کا؟ الیکشن میں لڑنے پڑے گی آپ کو. الیکشن میں چوائس حکومت کی چوائس کوئی نہیں ہوتی. نہیں لیکن گورنر صاحب نے ڈیٹ تو دینی ہوتی ہے نا, یہ الیکشن گورنر کمیشن صاحب کو ڈیٹ آئین کے مطابق دینی پڑے گی, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ دے دیں گے. پہلا فرائیڈے کو آیا ہے ان کو کہ آپ یہ ڈیٹس ہیں, ان ڈیٹس میں ایک ایشو ہے کہ وہ بالکل رمضان شریف اور عید کے آس پاس ہیں, تو اس کو اگر رمضان شریف کی بات کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ ایک چیز یہ چل رہی تھی نا کہ شاید آپ نگراں جو جہاں پہ حکومتیں ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے, وہاں پر الیکشنز نہ کرائیں, اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جب پورے ملک میں الیکشن ہو, یعنی وفاق میں الیکشن ہو اکتوبر 23 میں, تبھی ساتھ کرائے جائیں. حکومت کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ حکومت کے میرے اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, یہ ہماری خواہشات میں نہیں ہوگا, یہ آئین کے مطابق ہوگا. اور آئین کے مطابق حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جی حکومت الیکشن نہیں کرواتی, الیکشن کمیشن کرواتا ہے. جس نے اس میں حصہ لینا ہے وہ حصہ لے لے, جسے نہیں لینا وہ نہ لے. ملک احمد صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, وہ میں بار بار ہر دفعہ دہرانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر کرانا, لیکن آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نے 90 دن کے اندر نہیں کرائے تو کیا. میں ملک احمد صاحب سے اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا ہوں, کیا کی بات نہیں ہوتی, تو آپ نے آئین توڑ دیا. آرٹیکل 6 سارا آئین توڑنے میں نہیں لگتا. تو یہ آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں جانا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن میں نہ جائیں. اگر آپ الیکشن میں نہیں جائیں گے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا, اور میں ملک احمد خان سے اتفاق نہیں کرتا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیٹ فارم ایک پارٹی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم سے ہم پاکستان کی بات کرنے کے قابل ہوں, وہ فورمز جہاں پر پاکستان کی بات کی جاتی ہے. یہ انہوں نے اس میں کہا ہے ری امیجننگ پاکستان کے والے سے کہ کیوں انہوں نے جوائن کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ بات ہو سکتی ہے, پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے نون لیگ میں جہاں پہ مریم نواز بیٹھی ہوں وہاں پہ کیا آپ بات کر سکتے ہیں. ایک اور چیز, باسی صاحب, فواد چودھری اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے, بلکہ فزیکل ریمانڈ میں ہے. غریب کے بچے کو چھوڑ دے جی, ایسے ہی پتا ہوگا. اچھا ایسے ہی پھنسے ہیں, پتہ نہیں کیا اسے کیا, کیا جرم ہے اس کا. جرم کے بہت سارے ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں, باتیں یہ کرتے ہیں, لیکن میرا اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ ان کو جیل میں ڈالیں. چھوڑ دیں غریب کے بچے کو, جان چھوڑے اس کی, اپنی بھی چھوڑائیں اس کی بھی چھوڑے. ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس پہ لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کبھی آپ ان کے اوپر سفید کپڑا ڈال کے ان کو. بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس کے یہاں پہ ہو رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب؟ مجھے نہیں پتا, اس کا جواب حکومت ہی دے پائے گی, لیکن یہ چیزیں درست نہیں ہے. ہتھکڑی لگانا سیاستدان کو, یہ کپڑے ڈالنا, یہ مجھے نہیں پتا ہے کیا فرمائشی پروگرام چل رہا ہے کسی کا کوئی مجھے نہیں پتا. میں فرمائشی پروگراموں کے حق میں نہیں ہوں, اس قسم کے فرمائشی پروگراموں کے حق میں نہیں ہوں. لیکن آپ کا مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس کے بھی اگر فرمائش پہ ہو رہا ہے تو غلط ہے, اور انہوں نے مخالفت کیا جو کچھ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جی 2 لاسٹ کلپ ہیں, یہ ذرا سنیں. کسی بھی منسٹر کی پرفارمنس اس کا پرائم منسٹر ہی اسیس کر سکتا ہے. اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. نہیں, ڈلیوری کی بات نہیں ہوئی. پرائم صاحب کی صابدیت پہ منسٹر کام کرتے ہیں, تو غزل صاحب نے محسوس کیا کہ نئے پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے نا, کوئی مرضی یہ تھوڑی آج تو نہیں, وہ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہوتی, وہ صابدیت ہوتی ہے. پرفارمنس بیسڈ نہیں ہوتی نہیں. تو مفتاح اسماعیل کا نکالا جانا پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا. میرا نہیں کیا, تو مطلب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے سب کچھ ڈلیور کیا جو ان کے ذمہ لگایا گیا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل وہی کر رہے تھے جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے, اور انہوں نے ڈلیور کیا ہے جو ان کو کہا جا رہا تھا اس کے اوپر. تو وہ شاہد خان نواسی یہ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کی وجہ ان کی کارکردگی نہیں تھی, اور مفتاح اسماعیل صاحب بتا چکے ہیں کہ ان کو ہٹانے کی وجہ نواز شریف کے صمدی ساکھدار تھے, کیونکہ وہ رشتہ دار تھے, اس لیے ان کو لگا دیا. انہوں نے آگے تباہی بربادی کر دی, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مریم نواز ان کو گالیاں دیتی تھی, مفتاح اسماعیل کو ان کے خلاف باتیں کرتی تھی. اب تو آڈیوز بھی آ گئی ہیں. کہنے پہ وہ یہ اسی لیے ٹروتھ کمیشن بنا دے, پتہ چل جائے گا. جج بھی آگے بولیں گے یہ دوسرے ممالک میں ہوا ہے. نہیں, جنرل باجوہ ذمہ دار ہیں چیزوں کے, جو بھی ذمہ دار ہے وہ نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے, میں اس کا تعین نہیں کر سکتا. یہ حقائق سے پتہ چلے گا. آج تو ہر چیز کے ذمہ دار جنرل باجوہ ٹھہرے ہیں نا, وہ نہیں ہٹ گئے عہدے سے, تب وہ ذمہ دار ہیں. عمران خان بھی کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, آپ بھی کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. آپ کے لیڈر کہتے ہیں نا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج آپ ہر چیز کا جنرل باجوہ کے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں, نون لیگ کو کہہ رہے ہیں, اور اب وہ چلے گئے ہیں تو اب آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یہ آخری کلپ سن لیں. نہیں, میں مجھے باتوں کو پتہ نہیں ہے نا. ایک آدمی باتیں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نون لیگ کے ذمہ دار نہیں ہوں. رہنما وہ تو حکومت کا حصہ ہے, وہ تو کیبنٹ ہے. سب رہنما ہے, سب لوگ وہ تو کیبنٹ ہے, حکومت ہے. پھر وزیر اعظم سے پوچھ لیں. آپ کیا یہ کابینہ کی پالیسی ہے, پوچھ لیں ان سے. پتہ نہیں وہ لندن سے آئے تھے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. نہ مجھے جمیل عزیز صاحب ملے ہیں, نہ میں کابینہ میں ہوں.
اچھا یہ کہتے ہیں کہ ذرا شہباز شریف سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس بیانی سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں؟ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جرت نہیں کہ وہ یہ بات کر سکیں. تو یہ کلپ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کے نون لیگ کے بیانیوں کو اڑا کے انہوں نے رکھ دیا ہے، بغاوت کیا ہے، مریم کو لیڈر ماننے سے انکار کیا ہے، مشاورت کی وہاں کیا صورتحال ہے، اور اس ایک انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون لیگ کے حالات اندرونی طور پہ کتنے خراب جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگی ہوں ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.